Hello, it's me. Long time no see, and I'm back from my hiatus, chutti, holiday, whatever you want to call it. बहुत सारे emails आए as usual. We'll get to that shortly. Let's get down to business. फिलहाल in episode 123 पहली स्टोरी आ रही है आकिब खान साहब की, और ये कहते हैं 1975 से 80 के दरमियान की ये कहानी है इनके बहनोई की, जो कि तकरीबन 16 से 17 साल के थे इस ज़माने में। ये कहते हैं कि जिस गांव में ये रहते थे वो बहुत छोटा गांव था, 10-15 घर बल्कि इसमें ये कहते हैं कि थे। और इसी तरीके से एक करीब में 2 गांव दूर कह लें एक जगह थी जहाँ पे अक्सर मौसीकी का प्रोग्राम होता था, तो ये अपने दोस्तों के साथ अक्सर जाया करते थे। अब गांव का माहौल तो वही था कि भाई लड़के जो थे वो डेरे के अंदर सोते थे, बाकी घर वाले अंदर, तो वो बाहर आना जाना वापस देर से आना मतलब आसानी से ये काम हो जाता था। अब ये कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई मशहूर सिंगर बुला लिए थे कोई, और इस चक्कर में काफ़ी रश था, और ये लोग जब गए तो वापस आने का नाम ना ले रहे थे, और फिर जब टाइम देखा तो कोई 2:30-3 बज गए वापस आते आते। अब लड़के थे और तफरियाँ करते हुए आ रहे थे। रास्ते में इनको एक गधा नज़र आया जो कि इनको लगा कि भाई किसी का था, और वो ऐसे ही घास वास के लिए कहीं बांधा हुआ होगा, तो इन्होंने सोचा कि भाई चलो इसके साथ तफरी लेते हैं, इसको खोलते हैं और इसी में बैठ के अपने घर चलते हैं और गांव में जाके छोड़ देंगे। तो क्या कहते हैं, थके हुए भी थे तो कहा चलो एक बचत हो जाएगी। अब ये एज यूजुअल बकौल इनके खुद लिखते हैं कि मेच्योर थे, सोचा नहीं कि क्या कर रहे हैं, उसको खोला, उसके पीछे मतलब गधे के पीछे भाग रहे हैं, और ये गधा आगे भाग रहा है, ये उसके पीछे भाग रहे हैं। भागते भागते इनको एहसास नहीं हुआ और रास्ते से ये भटक गए, और बकौल इनके कि ये ऐसी जगह आ गए जहाँ कोई गांव नहीं था। इनफैक्ट दरियाए सिंध की एक नहर निकली हुई थी और वहाँ और कुछ भी नहीं था। बहरहाल बेवकूफ़ों की तरह, इनके अपने अल्फाज, बेवकूफ़ों की तरह उसके पीछे भागते भागते नहर के पास जब पहुँचे तो वो जो गधा पकड़ने की ये कोशिश कर रहे थे वो गायब हो गया। अब ये कहते हैं जी नहर के किनारे कुछ भी नहीं, ना कोई बिल्डिंग ना कुछ, और देखते ही देखते इनको फिर जब नहर की बिल्कुल पानी के पास नज़र पड़ी तो एक बड़ी सजी वजी औरत ज़मीन पे बैठी नज़र आई। उसको देखते ही इनको एहसास हुआ, एक तो रात देर, और फिर वो जो जानवर जिसको ये ढूंढ रहे थे वो भी गायब हो गया, कि ये कुछ मामला गड़बड़ हो गया, और इन्हीं ने वापस पलट के तेज़ी से जाना शुरू किया। देखते ही देखते मतलब चलते ही चलते एहसास किया कि कुछ पीछे आ रहा है, तो फिर पलट के जब देखा तो अब वो औरत तो नहीं थी, लेकिन एक अजीब किस्म की एक मुर्गी जिसके चूज़े ही चूज़े, और वो बाकायदा उसके ऊपर चलती भी आ रही, मतलब एक चूज़े को अपने पंजे में वो दबा दे, फिर उस दूसरे पे आगे पैर रखे। अब ये एक अजीब सी चीज़, वो भी रात के अंधेरे के अंदर ऐसी मतलब मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं जो ये हरकतें कर रही हैं, तो ये तो और परेशान हुए और इन्होंने दौड़ना शुरू किया। अब भागते भागते कहते हैं पीछे देख नहीं रहे और बस भागे चले जा रहे हैं। बाकी अपने गांव आखिरकार ये पहुँचे, तो इनके साथ जो इनके दोस्त थे उनका घर पहले था, तो वो पहले अपने घर चले गए और ये अकेले फिर इनके जो बहनोई थे वापसी जाने लगे। अब कहते हैं चलते चलते एहसास हुआ जैसे कि पीछे कुछ है, तो जब पलट के देखा तो अब कोई 5 कुत्ते जो हैं इनके पीछे, और बड़े आराम आराम से आ रहे हैं और सिर्फ घुर्रा रहे हैं, काटने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, और ये तेज़ी तेज़ी चल रहे हैं और वो पीछे पीछे आ रहे हैं कि एकदम से एक और कुत्ता उस लिस्ट में शामिल होता है। और ये कहते हैं कि जी जब पलट के उसको देखा तो उसकी आंखें सफ़ेद थी उस कुत्ते की, और कुछ अजीब ही किस्म का मतलब उसका कदवत था, बाकी कुत्ते भी उससे पीछे हट रहे थे। अब ये कहते हैं भाग दौड़ते हुए अपने किसी तरह डेरे पे पहुँचे, और गेट पीटा, इनके छोटे भाई ने खोला, अंदर घुसे और सीधा कमरे में घुस गए। कहते हैं वो तो छोटे भाई को तो कुछ समझ में नहीं आया, वो अपना सो रहा था, उसने दरवाज़ा बंद किया और सो गया। अब ये कमरे में बैठे और डरे हुए, लेकिन कहते हैं जी सोने की कोशिश करो, लेकिन छत पे मुस्तकिल पायलों की और एक छन छन जैसी आवाज़ आए, और ये लेटे हुए और परेशान कि ये आखिर क्या सिलसिला है और ये आवाज़ क्या आ रही है। उसके बाद कहते हैं उसी कमरे की छत पे कोई
پتھر رگڑنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، اور دیگر یہ اس طریقے کے عجیب و غریب قسم کی رات بھر یہ کہتے ہیں آوازیں آئی ہیں. یہ اللہ اللہ کر کے کہتے ہیں صبح ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب دوبارہ کبھی رات میں کسی پروگرام کو دیکھنے یہ نہیں جائیں گے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری عاقب صاحب. اور اس کے بعد ہم اپنے دوست معروف کی بات کرتے ہیں. یہ 2012 کی بات کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو ان کی پپو کے نیبرز ہیں ان کی ایک جولری کی دکان ہے، اور ان کا طریقہ کام اس طرح ہے کہ 8 بجے یا لگ بھگ 8 بجے کے آس پاس جو والد صاحب ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، اور بیٹا جو ہے وہ رات کو کوئی 1 بجے کے قریب یا اس طریقے سے دکان وغیرہ سب بند کر کے پھر آتا ہے بائک کے اوپر. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ایک نارمل دن چل رہے تھے، اور جنرلی ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا جب باپ واپس آ جاتے تھے تو وہ ایک چارپائی ڈال کے گھر کے باہر بیٹے کا انتظار کرتے تھے. تو اس طرح کا ایک بیٹھک کا سیٹ اپ گھر کے باہر لگا ہی رہتا تھا. ایک دن ان کے جو بیٹے تھے جو ان کے پڑوسی کے، وہ محسن نام ہے ان کا، تو محسن صاحب جو تھے وہ آ رہے تھے اپنی نارمل ٹائم پہ. تو ان کے گھر کے رستے میں ایک برگد کا پیڑ پڑتا ہے. برگد کے پیڑ کے نیچے سے جب یہ گزر رہے تھے تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کسی نے ان کا نام لیا ہے. یہ بائک پہ تھے، سلو تھے، اور اب ظاہر سی بات ہے اپنے محلے میں گھوم رہے تھے، تو یہ پلٹ کے انہوں نے دیکھا کہ شاید کوئی گلی محلے والا آواز دے رہا ہوگا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا. کہتے ہیں جی جب واپس چلنے لگے تو پھر آواز آئی. اب سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سامنے بھی کوئی نہیں ہے. اتفاق ہوا کہ انہوں نے اوپر دیکھا درخت کی طرف، تو بقول ان کے کہ ایک بندر نما چیز الٹا لٹک کے ان کی طرف دیکھ رہی تھی. ان کے تو ظاہر سی بات ہے ہوش اڑ گیا. انہوں نے بائک پھینکی، دوڑ لگا دی اپنے گھر کی طرف. گھر پہ پہنچتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ باہر ان کے والد صاحب بیٹھے ہیں، اور سیدھا اس چارپائی پہ جو باہر گھر کی پڑی تھی وہاں پہنچے اور کچھ بولنے لگے. تو والد صاحب نے ان کی بات کاٹی اور بولا بڑی دور سے آپ سے کوئی ملنے آیا ہے. اور جب انہوں نے پوچھا کون، کہ میری بات نہیں سن رہے، کون مہمان آیا ہوا ہے، تو وہی بندر نما چیز ان کے سامنے والد صاحب نے پیش کر دی کہ یہ آپ سے ملنے آئے ہیں. جس پہ اس نے ان سے کہا کہ میں تمہارا کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں. اور جب ان کی شکل مطلب انہوں نے اپنا منہ اپنے والد اور گھر والے کی طرف کیا تو ان کی بھی کچھ تیور عجیب سے تھے، کچھ رنگ وغیرہ اڑے ہوئے تھے. یہ سب دیکھ کے برداشت نہیں ہوا ان سے، اور یہ بے ہوش ہو گئے. کہتے یہ ہیں کہ صبح ادھر ہی باہر چارپائی سے یہ ملے، اور جب گھر والوں کو یہ ساری سٹوری بتائی تو ان کو بالکل یقین نہیں آیا جو یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ اس چارپائی پہ کہیں سے تو پہنچے تھے اور وہی ساری باتیں. تو تھینک یو معروف صاحب فار شیئرنگ دیٹ سٹوری. آگے ہم معیز صاحب کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر معیز صاحب کی. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جب ان کی وائف 6-7 سال کی تھی تو ان کی فیملی جو تھی ایک ٹرپ ٹو ناردرن ایریاز گئی تھی، ہنزا وغیرہ وغیرہ کاغان. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی پوری فیملی وہی 2-3-4 دن، ہفتہ 10 دن کے ٹرپ پہ گئی ہوئی تھی، اور سارا وہی ہوٹل پہ رکتے گھومتے پھر آگے جاتے گھومتے کرتے کرتے اب لاسٹ 1 ڈے یا 2 ڈیز رہ گئے تھے. تو اب یہ جہاں رکے تھے وہاں کوئی ہوٹل نہیں مل رہا تھا. تو اس کی تلاش میں بڑی مشکل سے ایک بالکل مارکیٹ سے دور، آبادی سے دور ہٹ کے ایک ہوٹل تھا جہاں واقعی کوئی وزٹر بھی نہیں تھا، ان کو وہ جگہ ملی. اب کیونکہ لاسٹ ڈے تھا، ان کو کوئی کام بھی نہیں تھا ہوٹل سے، صرف سامان رکھنا تھا، باہر جانا تھا اور واپس آنا تھا. ان لوگوں نے وہ روم لیا، 2nd فلور کا روم تھا جس پہ ایک بڑی سی کھڑکی تھی بیڈ کے بالکل سامنے. تو اگر آپ لیٹیں تو یو آر فیسنگ دیٹ بگ ونڈو. تو وہ کمرہ تھا، ادھر ان لوگوں نے اپنا سامان رکھا، جو شاپنگ وغیرہ بھی رستے سے کی تھی وہ ساری چیزیں اپنے بیگز میں ڈال کے بند کی، وہاں رکھی اور نکل گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ رات کو 10 بجے کے قریب یہ لوگ اس روم میں واپس انٹر ہوئے، اور انٹر ہوتے ہی اپنی پیکنگ شروع کر دی، اگلے دن جانا تھا. تو ایک بڑا خوبصورت سا لیڈیز ہینڈ بیگ جو تھا جنہیں کہیں مارکیٹ سے لوکل خریدا تھا، اور وہ یہ رکھ کے گئے تھے، مطلب باقاعدہ سوٹ کیس میں پیک کر کے گئے تھے. تو وہ نہیں مل رہا ان کی بیسیکلی ساس کو، جو مطلب وائف کی والدہ کو. اب پورا ہوٹل کا روم چھان لیا، ہر چیز چھان لی. اب
صبح یہ ساری چیزیں پیک ہو چکی تھیں، بیگز میں ڈل چکی تھیں، سب نے دیکھا بھی تھا، وہ بیگ ہی نہیں مل رہا. سب کچھ دیکھ لیا، روم پورا الٹا سیدھا کر دیا، کچھ نہیں ملا. جہاں بیگز رکھے تھے سوٹ کیسز اس میں بھی نہیں ملا. ایونچولی سوچا کہ بھائی دیر ہو چکی ہے، 12-1 بج رہا ہے، سو جاتے ہیں، صبح دیکھی جائے گی. نہیں ملا تو پھر نہیں ملا. بہرحال یہ سب لوگ سو گئے. کہتے ہیں رات کو 2 بجے ان کی والدہ کی یعنی ان کی ساس کی آنکھ کھلی اور یہ فیل کرتی ہیں کہ کمرہ انیوژلی کولڈ ہے، سردی کچھ زیادہ ہی لگ رہی ہے اور کچھ عجیب سا ماحول ہے، بھاری پن ہے. ان کی نظر جب سامنے کھڑکی کی طرف پڑتی ہے جو اس روم میں تھی، جو کہ لاکڈ تھی ہوٹل والوں کی طرف سے خود، کیونکہ وہ بہت بڑی کھڑکی تھی اور ایک رسک ہوتا ہے کہ وہ باہر گر جائے واٹ ایور، تو وہ کھڑکی بند تھی. یہ کہتے ہیں وہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس پہ ونڈو سل پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو ٹریڈیشنل ہنزائی کپڑے ہوئے پہنے ہوئی تھی. اس کے ایک ہاتھ میں وہ بیگ تھا اور دوسرے ہاتھ سے ان کی والدہ کو اشارہ کر رہی تھی. اس کی حالت اور اس کی شکل دیکھ کے اس اندھیرے میں ان کی والدہ کی تو ویسی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے اپنے اوپر ایک جو بلینکٹ اڑا ہوا تھا وہی ڈال کے آیتیں وغیرہ پڑھنا شروع کر دی. اب یہ کہتے ہیں جی ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا شور ہوا، اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی اور پھر اس کے بعد لوگ جو کمرے میں تھے وہ بھی اڑ گئے. اور جب دیکھا تو آلدو کھڑکی وغیرہ تو بند تھی، لیکن اب وہ جو ہینڈ بیگ پورا چھانٹا جا رہا تھا پورے کمرے میں، اب وہ آرام سے ٹیبل پہ سامنے رکھا ہوا تھا. ان لوگوں نے سامان اپنا سمیٹا اور اس روم کو فارغ کیا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ چھوٹا سا ایکسپیرینس. اب آگے بات کرتے ہیں راحیل احمد صاحب کی، جو کہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا لاسٹ ایئر ہے یونیورسٹی کا، اور یہ بیسکلی کہوٹا کی طرف مطلب راول پنڈی سے 30-40 کلومیٹر دور ایک ٹاؤن میں رہتے ہیں اور یونیورسٹی وغیرہ کے لیے شفٹ ہوئے تھے راول پنڈی. اور ان کی سٹوری بیسکلی یہ ہے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ فورسز میں ہیں اور اسی طریقے سے مطلب وہ پوسٹنگ ہوئی تھی وہاں، تو یہ ان کی دادی وغیرہ سب ساتھ رہتے. تو ان کی دادی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان پہ کسی چیز کا سایہ ہے یا کوئی چیز ان کو چپک گئی ہے. اور وہ اس ٹائم پہ کسی یہ چل رہا تھا معاملہ جب وہ ان کے تایا کے رشتے کے لیے کسی کے گھر گئی تھی اور وہاں یہ لوگ پھنس گئے تھے اور اس گھر میں رات رکنی پڑ گئی تھی. اس دن سے آج تک ان کی دادی کے ساتھ یہ پرابلم تھا. اب جنرلی کیا ہوتا تھا کہ یہ بڑے بیٹے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ 90 ایئر اولڈ دادی ہیں، تو ان کے ساتھ مطلب اور اس روم شیئر کرتے تھے کہ رات وغیرہ میں کوئی پریشانی ہو تو یہ کوئی وہاں موجود ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ جب شروع میں جب یہ کرتے تھے شیئر تو ایسا سچ کچھ نہیں ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت ہی خطرناک قسم کا ان کو نائٹ میئر آ رہا ہے یا کوئی برا خواب آ رہا ہے، اور یہ ان کو جگاتے تھے سوتے ہوئے سے، تو اڑ جاتی تھی تو سب نارمل ہو جاتا تھا. اور ایسے ہی ایک سلسلہ چلتا تھا، یہ خواب وغیرہ سلسلہ ان کا ہفتے میں 2 بار 3 بار اس طرح ہوتا رہتا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ جب یہ فرسٹ ایئر انٹر میں آئے تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کیونکہ یہ اب رات کو تھوڑا دیر تک جاگنے لگے تھے اور اسی طریقے سے تو ان کو فیل ہونے لگا کہ اس روم میں ان کی اور دادی کے علاوہ بھی کوئی تھرڈ پرسن ہوتا ہے، خاص کر رات کے اندر. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ایسا بھی 1-2 دفعہ ہوا کہ ان کے بیڈ پہ اپنے بیڈ پہ ہیں، جاگ رہے ہیں، بلا وجہ کوئی چیز سراؤنڈنگ میں ایسی نہیں ہے لیکن ان کا بیڈ ہلا جیسے کہ زلزلہ آتا ہے ویسے، لیکن کوئی اس کا کوئی ریزن نہیں. اگنور کیا سوچتے ہوئے کہ شاید یہ میرا وہم ہے، اور وہی کیونکہ دادی کے بارے میں ایسی باتیں لوگ کرتے تھے تو اس چیز کو کبھی کسی نے ہوا نہیں لگنے دی گھر میں کہ ایسا بھی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فیلنگز ان کو آتی جاتی رہتی تھی ہلنے والی، پھر ان کو ایک ایسا سوتے ہوئے فیلنگ آنے لگا جیسے ان پہ ویٹ آ گیا. یہ سو رہے ہوتے تھے پھر ایک دم سے ویٹ فیل ہوتا تھا، پیرالیسس نہیں ہوتا تھا، ہل سکتے تھے لیکن بہت زیادہ ایفرٹ لگانے کے بعد لگتا تھا کہ فورس کے تحت یہ نیچے دبے ہوئے، اور اس فورس کی وجہ سے ان کو ہلنے میں طاقت زیادہ لگانی پڑتی تھی. لیکن یہ بھی اتنا کوئی کنٹینیوس نہیں ہوتا تھا، مطلب کبھی کبھی ہوتا تھا لیکن پھر یہ نارمل ہو جاتے تھے. اور یہ
کہوٹا میں ہی ان کے ساتھ ہوا. اب یہ کہتے ہیں جناب یہ سب سلسلے چلتے رہے. ایونچولی یہ جب یونیورسٹی کے لیے ان کو جانا تھا تو یہ راولپنڈی شفٹ ہو گئے اور وہاں پہ یونیورسٹی لائف ان کی شروع ہوئی. اور یہ اب اپنے پھپھو کے گھر میں شفٹ ہوئے جو کہ وہ شاید گراؤنڈ فلور پہ تھے اور یہ لوگ فرسٹ فلور پہ رہتے تھے. تو وہاں یہ سلسلے ان کے رک گئے. اب یہ بولتے ہیں جناب کہ کچھ ایسا سلسلہ چل رہا تھا کہ پھپھو کے ہاں دادی ان کی رہنے آئی نہیں تھی اور ان کی یونیورسٹی وغیرہ چل رہی تھی. تو ایک دن اسی طرح یہ یونیورسٹی سے واپس آئے اور کافی تھکے ہوئے تھے تو دادی کے ہی بیڈ پہ, اور دادی اس وقت وہاں نہیں تھی, یعنی کہ وہ موجود نہیں ہے, بس ان کے کمرے اور ان کے بیڈ پہ یہ جا کے لیٹے اور سو گئے. اتنے مطلب تھکے ہوئے تھے. تو اس رات یہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے ان کو فیل ہوا, مطلب مڈل آف دا نائٹ ان کے منہ پہ ایک ہوا سی فیل ہوئی جیسے کوئی پریشر سے ہوا پڑ رہی ہے. تو یہ کروٹ انہیں نے بدلی سوتے میں. تو کہتے ہیں جیسی کروٹ انہوں نے بدلی تو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے آ کے ان کے بیٹھا ہے اور لیٹ گیا ہے. اب آبویسلی اکیلے کمرے میں تھے اور یہ اپنا کیونکہ وہ ہسٹری ان کی چلتی آ رہی ہے, نہیں سوچا کہ نہیں یہ میرا وہم ہے اور اس کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کی. تو ان کے بازو کو کسی نے پکڑ کے پیچھے کھینچا. جب کروٹ سے لیٹے ہوئے تو ایک بازو اوپر ہوتا ہے تو اوپر والے بازو کو کسی نے پیچھے کھینچ لیا. اب وہ موومنٹ اور وہ گرپ تو ظاہر سی بات ہے کنفرم ہو گیا کہ کوئی پیچھے ان کے ہے. اب یہ ہل نہیں پا رہے اور ایک شوق بھی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو انہوں نے دعائیں پڑھنا شروع کی اور پھر اپنے بازو کو واپس کھینچنے کی کوشش کی. کہتے ہیں سلولی بڑے مشکل سے اس واپس اپنی جگہ پہ لے کے آئے اور یہ دعائیں پڑھتے رہے. تو ایونچولی ایسا فیل ہوا کہ بیڈ پہ سے کوئی چیز اتری اور بیڈ کے نیچے چلی گئی. اب یہ کہتے ہیں جناب اس طرح کر کے دن تو نکال کے اگلی صبح جو ہے اپنی اماں کو انہیں نے بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا رات میں. تو انہوں نے اگنور کی یہ بات اور کہا کہ بھائی یہ تو چلو جو ہوا ہوا, لیکن کیونکہ دادی گھر پہ نہیں ہے اور آپ ان کے بیڈ پہ سو رہے تھے خالی, تو ایسی تو کوئی بات ہونا نہیں چاہیے. لیکن ان کی والدہ نے پھر بھی یہ کہا کہ ان کی بیڈ پہ آپ نہ سوئیں بھلے کچھ بھی ہو, اور اس چیز کو اگنور کرتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں جناب کچھ ٹائم گزرا اور 4th سیمسٹر میں آ گئے. اب 4th سیمسٹر میں ایک دن یہ ایسا ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جس روم میں تھے تو اس روم میں برابر والے بیڈ پہ ان کی دادی سوئیں. یہ ویسے ہی سو رہے تھے, وہاں لیٹے ہوئے تھے. تو ان کو فیل ہوا جیسے ان کی آنے کے بعد کہ کوئی 2 ہاتھ بیڈ کے نیچے سے نکلے اور ان کے سینے پہ آ کے انہوں نے ایسے ہاتھ رکھ دیا. بقول ان کے ایسا فیل ہوا جیسے کہ کوئی 30 کلو کا وزن سینے پہ رکھ دیا ان کے, اور یہ ہل نہیں پا رہے. اور باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ 30 منٹ تک یہ چیز ان کے ساتھ ہوتی رہی اور یہ موو کرنے کی کوشش کرتے رہے. آیتیں وغیرہ پڑھی کافی دیر, آدھے گھنٹے تک یہ سلسلہ چلا, تب جا کے وہ چیز وہاں سے ہٹی. اور یہ چیز پھر کنٹینیوس ہونا شروع ہو گئی کہ دونوں مطلب 2 ہفتے گزر گئے اور روز کوئی چیز ان کے سینے پہ باقاعدہ فیل ہو کے کوئی 2 ہاتھ سے آئیں بیڈ کے نیچے سے نکل کے ان کو بیڈ پہ دبا دیں ویٹ کے نیچے. ان کے ایک دوست تھے اور کیونکہ اوبیسلی یہ مینٹلی اینڈ فزیکلی بھی ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی, جس کو انہوں نے یہ بتایا تو انہوں نے ان کو ایک کف لا کے دیا جس پہ مطلب آیتیں وغیرہ لکھی ہوئی تھی اور کسی سے دم بھی کیا ہوا تھا کسی نے اس پہ, کسی بڑے صاحب نے. تو وہ جب انہوں نے پہننا شروع کیا تو ان کی رات بہتر ہونے لگی. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ جس دن وہ کف نہ پہنو یا بھول جاؤ اس رات بہت زیادہ شدت کے ساتھ یہ چیزیں ہونے لگتی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب 2 سے 3 سال ہو گئے ان کی دادی کے اوپر جو پرابلمز تھے رات کو اور وہ خواب آنے والے اور شور مچانے والے, وہ اب نہیں ہوتے. اب صرف ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ اگر کبھی یہ کف نہیں پہنتے تو ان کے ساتھ رات میں کچھ ہوتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری, اور اللہ خیر کرے بھائی آپ کے ساتھ کہ ادھر کی چیز ادھر ہو گئی. اینڈ میں کیا کہہ سکتا ہوں, آپ کوشش کریں کسی بڑے مفتی سے ملیں یا کسی سے ملیں جو اس بارے میں آپ کو کچھ زیادہ ڈیٹیل بتائے, کیونکہ سنی سنائی باتوں پہ عمل نہ کریں. ایکچوئل کوئی چیز آپ کے پاس ہو تو اس پہ آپ زیادہ فوکس کریں. اب اس کے بعد ایک سٹوری ہے ہمارے تیمور صاحب کی جو کہ اسلام آباد میں رہتے ہیں, D12
کے علاقے میں. اب یہ اسٹوری ایز اولڈ ایز ٹائم ہو چکی ہے، لیکن یہ سیٹنگ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کی بتاتے ہیں. لیکن اب بہرحال یہ کہتے ہیں کہ جی یہ D12 کا علاقہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے، اور ایک نئی وہاں سڑک بنی ہے مرغلہ ایونیو کے نام سے، جو کہ سیدھی GT روڈ جاتی ہے. اور یہ جو ہیں ان کو رات میں گاڑی بھگانے کا شوق ہے. اب اسی طرح کا ایک دن تھا، یہ نئی روڈ بنی ہے اور رات کو یہ کوئی نکل گئے، گاڑی نکالی. اب ٹائم ایگزیکٹ شاید مینشن نہیں ہے کہ، لیکن ازومنگ کے رات 11-12 بجے کی یہ بات لگ رہی ہے. تو انہوں نے گاڑی اپنی اس D12 ٹو مارگلہ ایونیو ٹو GT روڈ والی ٹریک پہ نکالی، اور انہوں نے سوچا کہ بس اس پہ گھما کے آگے سے یو ٹرن کر کے لے کے آؤں گا اور واپس. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ انہوں نے یہ ٹریک پہ گاڑی چلانا شروع کی، اور تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ دونوں طرف یہاں کچھ بھی نہیں اور ایک سائڈ پہ شاید پہاڑی علاقہ ہے، ہلز ہے، تو یہ کہتے ہیں انہوں نے نوٹس کیا کہ ان دا بیک گراؤنڈ ایک گھوڑا جو ہے ان کی طرف بھاگتا آ رہا ہے، اور یہ گاڑی 50 کی سپیڈ سے چلا رہے ہیں. جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا، یہ بیک منٹ میں دیکھتے گئے، بڑا خوبصورت تھا، مطلب کافی مسکولر وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال ان کو کچھ عجیب سی فیلنگ آنے لگی کہ یہ مطلب کیا ہے. اور بقول ان کی جس طرح کی جگہ ہے یہاں پہ بکریاں، گھوڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں نظر آتی رہتی ہیں، لوگوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں، فارمز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد انہی نے گاڑی بھگانا شروع کی. بقول ان کی 150 تک کی سپیڈ انہی نے ماری، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو گھوڑا ان کے بالکل گاڑی کے پیچھے ہے، اب وہ ان کے برابر میں اتنی سپیڈ تیز کرنے کے باوجود ساتھ چل رہا ہے. اب یہ بھگاتے بھگاتے موڑ دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن گھوڑا بھی ان کے پیرالل چل رہا ہے، آلدو سپیڈ ان کی بہت تیز ہے. لیکن ایک الگ پریشانی کہ ایک تو یہ آیا کہاں سے اور یہ ان کے پیچھے کیوں لگا، دوسری بات یہ کہ ایک یو ٹرن ہے جو کہ ان کو لینا تھا واپس جانے کے لیے، جو کہ آ کے نہیں دے رہا. یہ سڑک انہیں کئی دفعہ دیکھی، کئی دفعہ اس پہ گاڑی چلا چکی، لیکن وہ جگہ ہی نہیں آ کے دے رہی. 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، وہ یو ٹرن جو ہے وہ مل ہی نہیں رہا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عجیب پریشانی، اور اس یو ٹرن کے آگے ایک G13 کا بھی ایگزٹ ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہا. اب گاڑی چلائے جا رہے ہیں، روڈ پہ کچھ ہے نہیں، اور وہ ایک گھوڑا ان کے ساتھ ساتھ. اب یہ کہہ رہے ہیں جی سیدھے چلتے چلتے پریشانی بھی ہونے لگی، اور یہ ایک عجیب جانور بھی ساتھ میں ریئر ویو میں نظر آ رہا ہے، اور میں چلائے جا رہا ہوں. کافی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا اور کہ میں نے مطلب آگے جا کے دیکھا کہ ایک گاڑی کا کٹ آ رہا ہے یو ٹرن کا، جو کہ لگ تو ایسا رہا ہے کہ کافی کلومیٹر کے بعد آیا، جبکہ 10-15 کلومیٹر کے بعد آنا چاہیے تھا، وہ اس سے بھی زیادہ لگ رہا ہے. بہرحال انہوں نے وہ روٹ لے لیا. یو ٹرن لیتے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ گھوڑا ان کے پیچھے نہیں آیا، وہ اپنے روڈ پہ سیدھا ہی بھاگتا رہا، اور یہ پلٹ کے واپس جانے لگ گئے. انہوں نے سکون کا سانس لیا، 100 کے قریب اپنی سپیڈ کی اور چلنا شروع کیا. اب یہ دیکھتے جا رہے ہیں واپسی کٹ کی طرف، واپس شہر کی طرف اپنے جانے کے لیے، لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اور گاڑی چلا رہے ہیں، چلاتے چلاتے انہوں نے دیکھا کہ وہ اب پھر بیک گراؤنڈ میں گھوڑا جو ہے اسی اب ان کے پیچھے گاڑی کے آتا ہوا نظر آ رہا ہے. ریئر ویو میں یہ دیکھ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور اب صرف واپسی اپنے گھر کی طرف جانے کا D12 کی طرف کا رستہ دیکھ رہے ہیں. ایگزٹ آئے کہ جائیں، لیکن نظر نہ یہ نہیں آ رہا. یہ چلائے جا رہے ہیں بقول ان کے، یہ گاڑی چلائے جا رہے ہیں. اور ایونچولی ایک ٹائم ایسا آیا، کیونکہ ان کو ایگزٹ تو مل نہیں رہا تھا، وہ گھوڑا ان کے بالکل گاڑی کے پیچھے پیچھے. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، دور دور مجھے شہر بھی نظر آ رہا ہے، ایگزٹ نظر نہیں آ رہا، سیدھی گاڑی چلائے جا رہا ہوں. کہ انہوں نے ہیزرڈ لائٹس آن کی اور فیصلہ کیا کہ میں گاڑی روک ہی دیتا ہوں سائڈ پہ. بقول ان کے کہ انہوں نے گاڑی روکی، اور گاڑی روکتے ہی وہ گھوڑا جو تھا وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا، اور یہ روڈ پہ اکیلے رہ گئے. یہ گاڑی سے باہر اتر گئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یہ وہی روڈز ہیں جس پہ میں روز گاڑی چلاتا ہوں، لیکن اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہاں ہوں، اور راستہ کچھ زیادہ لمبا ہو گیا.
جس پہ یہ کہتے ہیں ایک داڑھی والا، ایک ہلکی داڑھی والا ایک آدمی ان کو چلتا ہوا نظر آیا، جو ایک ٹریڈیشنل ڈریس میں تھا. تو ان کو بڑی تسلی ہوئی کہ چلو ایک آدمی آ رہا ہے. تو اس سے انہیں نے جب پوچھا کہ بھائی یہ علاقہ کون سا ہے، مجھے فلاں فلاں جگہ جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تم سیدھی گاڑی چلاتے رہو، رستہ خود ہی کھل جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ میں روڈ چلاتا رہتا ہوں تو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہا. تو اس نے بولا ہم یہیں کے رہائشی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ روڈ کہاں جاتی ہے، تم سیدھا ہی چلتے رہو، مزید ایونچولی تمہیں جہاں جانا ہے تم کیا کہتے ہیں نکل آؤ گے. انہوں نے پھر اس سے پھر وہ گھوڑے والا ذکر کیا کہ ایسا گھوڑا تھا اور فلاں فلاں پیچھے پیچھے. تو اس پہ انہوں نے پوچھا وہ گیا کہا، اس نے کہا پہاڑوں کی طرف چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں، پہاڑوں کی طرف چلا گیا تو مطلب وہ کسی کا ہوگا، اس طرح یہاں جانور آتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ آپ اس روڈ پہ جب گاڑی چلائیں تو زیادہ تیز گاڑی مت چلائے کریں. اور کیونکہ یہاں پہ آس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں اور جو جانور رہتے ہیں اور بقول ان کے اس صاحب نے کہا کہ ہمارے رشتہ داروں نے یہاں جانور پال بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ سب پریشان ہوتے ہیں، تو آپ نارمل ایک سپیڈ پہ چلایا کریں، کبھی مطلب تیز رفتاری نہ کیا کریں، شور شرابہ اس روڈ پہ نہ کیا کریں. یہ ساری بات سننے کے بعد انہوں نے رستے کا دوبارہ پوچھا. اس نے وہی کہا کہ آگے ایسے نکل جاؤ، چلتے رہے گا، سب کچھ ہوتا رہے گا. یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ساری باتیں ہو گئیں اور یہ واپس جانے لگے. اور جا کے اپنی گاڑی میں جب بیٹھنے لگے تب انہوں نے نوٹ کیا کہ وہ جو آدمی تھا جو ان سے یہ مل کے گئے، اس کی جو ٹانگیں تھیں، جو اس کے پیر تھے، وہ گھوڑوں جیسے تھے. اور یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے تیز بقول ان کے بھگا کے واپس گھر پہنچے. اور آیتیں وایتیں پڑھنے کے بعد ان کو واپسی کا رستہ ملا. گھر جا کے انہوں نے پوری چیز جب ڈسکس کی اور لوگوں کو بتائی، کسی نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا. لیکن ایک چیز فیکٹ تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ 25 کلومیٹر کا آنے جانے کا رستہ ٹوٹل بنتا ہے اور میں 85 کلومیٹر کی گاڑی چلا کے آیا تھا. اب اس کے بعد سے اس روڈ پہ دوبارہ نہیں گئے. تو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری تیمور صاحب. اگلی اسٹوری اب ہماری آ رہی ہے نعمان صاحب کی. نعمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ آذربائیجان میں رہتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، اور وہاں انہوں نے بہت اسٹوریاں سنی ہیں، پیرانارمل باتیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. کبھی ان کو یقین نہیں ہوا، اور باکو کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی مطلب جاتے آتے ہوئے بھی ان کو کبھی یقین نہیں ہوا. اب یہ کہتے ہیں ایک دفعہ اتفاق یہ ہوا کہ شام کے ٹائم یہ ایبرسن ہائی وے پہ ٹیکسی میں واپس جا رہے تھے اپنے شہر. اب جا رہے تھے تو ادھر ادھر مطلب ٹائم پاس کے لیے بندہ باہر ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ رستے میں ان کو ایک پرانا کوئی گریو یارڈ تھا. تو وہ دیکھتے ہوئے جا رہے تھے تو انہوں نے نوٹس کیا کہ اس کے جو ہے اپوزٹ سائڈ پہ کچھ بڑی خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوئی، مطلب ینگ گرلز. تو ویسے تو وہ نارمل سی لگ رہی تھی، نارمل تو یہ ان کو دیکھنے لگے. تو ٹیکسی ڈرائیور نے ان کو کہا کہ ان کی طرف نہیں دیکھو اور یہ ان کو دیکھنا ٹھیک نہیں ہے. جس پہ انہیں بڑی حیرت سے پوچھا مطلب یہ کیا بات ہوئی. تو ٹیکسی والے نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کچھ منٹوں کے لیے کہیں اور دیکھیں، پھر ان کو پلٹ کے دیکھیے گا، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ادھر ادھر منہ کیا ہوا تھا، پھر ایونچولی اس کے کہنے پہ پھر جب میں نے پلٹ کے ان کو دیکھا تو جو ینگ گرلز خوبصورت نظر آنی تھی، اب وہ عجیب لمبے سفید چہرے ان کے اور عجیب منہ پہ بڑھاپا سا ایک طاری ہوا ہوا اور عجیب قسم کی خوفناک شکلیں ان کی ہوئی ہوئی تھیں کہ انہی نے خود ہی منہ موڑ لیا ان سے. اب جب یہ سیدھے ہوئے تو ڈرائیور نے ان کو کہا کہ یہ مطلب سپر نیچرل بینگز ہیں اور ہمارے یہاں رات میں کبھی کبھی یہ روڈوں میں نظر آتی ہیں جو کہ لوگوں کو تنگ کرتی ہیں. اور اس نے پھر ان کو کہا کہ رات میں اسپیشلی کہ ایسی کوئی چیز اگر آپ کو نظر آئے تو آپ پہلے تو مطلب اس کی طرف دیکھیں نہیں، اگر دیکھ بھی لیا تو آپ منہ اپنا فوراً زمین کی طرف کر لیں اور اسی طریقے سے آپ ان سے بغیر رسپونڈ کیے ہوئے گھر چلے جائیں. اور جب انہوں نے پوچھا کیوں تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے آج تک ان سے اس طرح کی مطلب کوئی رسپانس دیا تو وہ مینٹلی ڈسیبلڈ یا مطلب اس طریقے سے ایک ڈسٹرب حالت میں ملے، اور کافی زیادہ ان کے یہاں ان سڑکوں پہ یہ ڈینجر ہے جو کہ ریئل ہے. تو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور آگے ہم بات کرتے ہیں افسانہ صاحبہ کی، جو ہماری ایک پرانی لکھنے والی ہیں
اور یہ اسٹوری شیئر کر رہی ہیں اپنی بیسکلی خالہ کے گھر کی، جو کہ اس وقت کی ہے جب یہ 10 سال کی تھی. یہ بتا رہی ہیں کچھ ان کو یاد ہیں چیزیں، لیکن زیادہ تر خالہ نے ان کو دوبارہ بتائی ہیں تو اسٹوری کمپلیٹ ہوئی ہے. تو ممبئی میں رہتی ہیں، جو کہ اس زمانے میں بامبے تھا. تو یہ کہتے ہیں جناب کہ ان کے پیرنٹس آئے ہوئے تھے، ان کو لے کے بامبے آئے ہوئے تھے. تو یہ اپنی خالہ کے یہاں اتر گئی تھی. ان کی کزن سارا ہوتی ہیں وہاں، تو ان کے لیے وہی کافی تھا. ان کو کیا شاپنگ یا کسی کام سے جس سے آئیں، ان سے کوئی سروکار نہیں تھا. تو یہ وہاں پہ تفریح ان کی چل رہی تھی، بچوں میں جو تفریح ہوتی ہے، اور چل رہا تھا معاملہ. اب ان کی خالہ کے گھر پہ ایک پرانی نوکرانی جس کا نام تھا اوشا ان کے یہاں کافی زمانے سے کام کرتی تھی، اور ان کی بقول ان کی پیدائش سے پہلے سے ان کے ساتھ تھی. اور وہ بڑا ان کو دیکھ کے ایکسائٹ ہوتی تھی. بہرحال اب اس دفعہ جو یہ آئیں تھی تو کچھ ویئرڈ بیہیو کر رہی تھی. کہتی ہیں کچن میں جاتی تو کھڑکی کے باہر دیکھتی رہتی کافی دیر تک. اسی طریقے سے ٹیرس پہ جاتی کپڑے وغیرہ پھیلانے تو ایک دم سے رک جاتی، کہیں ڈسٹنس میں دیکھنا شروع کر دیتی. اور آنیسٹلی ان کو پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اپنے کھیل کود میں لگی تھی، ان کو کیا. تو یہ کہتی ہیں ایک دن اسی طرح کا نارمل دن چل رہا تھا. اوشا جو تھی موجود تھیں، اور وہ ان کو جو تھیں گھورے جا رہی تھیں. ان کی خالہ موجود تھیں، اور دوپہر کا ٹائم یا کسی کوئی ٹائم ہوا، یہ نیند کے مطلب سونے کے لیے چلیں گے. اب کہتی ہیں ان کی شام کے قریب آنکھ کھلی تو چیخنے سے یہ کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ خالہ جو ہے ٹیرس سے سارا کو لیے ہوئے، ان کے کزن کو لیے ہوئے نیچے کی طرف دوڑتی آ رہی. ان کو لے کے وہ کمرے میں واپس گئیں اور دروازے کو لاک کیا، اور ان سب کو کہا کہ چپ چاپ یہاں بیٹھ جاؤ، شور نہیں کرنا. اور وہ ایک عجیب مطلب رو رہی ہیں اور بیٹھی ہوئی. کہتی ہیں کچھ دیر کے بعد ان کے خالو جب پہنچے، انہیں دروازہ کھٹکھٹایا تو انہیں خالو کو بھی کھینچ کے کمرے کے اندر کھینچا، اور پھر جا کے ماجرا بتایا کہ آخر یہ ہوا کیا. تو انہیں نے بتایا کہ یہ ٹیرس پہ گئیں تو دیکھا کہ اوشا تھی اور سارا بھی وہاں موجود تھی. اور اوشا کچھ وہ پڑھ رہی تھی، بول رہی تھی، کچھ کر رہی تھی. ان کو کچھ عجیب سا لگا، اور لگا کہ وہ ڈائریکٹ سارا پہ پڑھ رہی ہے. تو یہ اس کی قریب گئیں کہ آخر یہ کر کیا رہی ہے. جب یہ قریب گئیں تو یہ دیکھا کہ اوشا جو ہیں وہ کچھ عجیب سی زبان میں کچھ پڑھ رہی ہیں سارا کے اوپر، اور اس کی آنکھیں سفید ہیں. جس پہ یہ ڈر گئیں اور مطلب سارا کو کھینچا اور ٹیرس کو لاک کیا اور بچی کو لے کے نیچے اتر گئیں. اب یہ سننے کے بعد ان کے ایک فیملی فرینڈ تھے شاہ صاحب، جو کہ بڑے مطلب اسپرچول آدمی ہیں، ان کو بلایا گیا. اور پھر یہ ساری اسٹوری جب ریپیٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی کہاں ہے، وہ عورت کہاں ہے. تو بولا کہ وہ اس کو تو ہم نے ٹیرس پہ لاک کر دیا تھا، اور وہاں سے نکلنے کا کوئی اور رستہ نہیں ہے، یا تو چھلانگ ماریں گے آپ نیچے، یا اس دروازے کے تھرو آئیں گے جو لاک ہے. اب یہ سارے لوگ اوپر گئے اس کو مطلب دیکھنے کے لیے. تو وہاں پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا. شاہ صاحب کو کچھ وہاں فیلنگ آئی، جس پہ انہوں نے کہا کہ میں اس گھر کے ارد گرد کے حصار باندھ رہا ہوں. اور نمک سے بھی انہوں نے ایک سرکل بنایا اور کہا کہ کوئی اس گھر سے آج رات نہیں نکلے گا، کچھ بھی ہو جائے، کوئی ڈسٹریکشن آ جائے، کوئی اٹیمپٹ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے. کیوں؟ بس جواب اس کا کل صبح مل جائے گا. آپ کچھ بھی ہو جائے، آپ لوگوں نے گھر سے باہر آج رات نہیں نکلنا، اور کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا. یہ تو چلے گئے. کہتے ہیں رات بھر کوئی کھڑکی پیٹتا رہا، کوئی بیل بجاتا رہا، کوئی سائے نظر آتے رہے. عجیب و غریب چیزیں رات بھر ہوتی نہیں. یہ بچے تو سو گئے، لیکن بقول ان کے کہ خالہ اور خالو نہیں سوئے، اور وہ مطلب یہی دیکھتے رہے کہ مطلب سب گھر میں خیریت ہے اور سب ٹھیک ہے. اگلے دن شاہ صاحب آئے. شاہ صاحب نے ان کو بتایا کہ جو اوشا تھی وہ کسی سے بات کر رہی تھی، کسی کراس روڈز پہ کوئی 4 رستے تھے، اور وہاں پہ کسی چیز نے اسے اپروچ کیا. جب اس چیز نے اس کو اپروچ کیا تو اس نے ان سے پوچھا کہ کیا میں آؤں تمہارے پاس. جب یہ فون پہ بات کر رہی تھی، ان کو لگا کہ فون سے جس سے بات کر رہی اس نے ان سے بولا، تو انہوں نے اس کو جواب میں بولا کہ آ جاؤ. اور یہ ریپیٹ کرنے کی وجہ سے آ جاؤ وہ چیز ان پہ حاوی ہو گئی، ان کو پوسیس کر لیا. شاہ صاحب نے اس عورت کا روحانی علاج کیا اور وہ ٹھیک ہوئی، لیکن ٹھیک ہونے کے
کچھ ہی مہینے کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہٹی کٹی عورت تھی اور اسے کوئی پرابلم یا بیماری نہیں تھی اور وہ بالکل سیٹ تھی، لیکن اس ایونٹ کے بعد وہ کیسے چل بسی وہ سمجھ میں نہیں آئی. لیکن اس کے جانے کے باوجود بھی جیسے کہ وہ چمیلی کا تیل لگاتی تھی اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ اسمیل گھر میں الگ الگ جگہوں سے آتی رہی اور کہیں کہیں اس اوشا عورت کی جھلک بھی نظر آتی تھی گھروں کے کونوں قدروں کے اندر کافی دن تک. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری افسانہ. اگلی اسٹوری ہماری آ رہی ہے مونس صاحب کی. مونس صاحب حیدرآباد تلنگانہ انڈیا سے تعلق ہے ان کا. 2020 کی اسٹوری ہے جب کووڈ پھیلا ہوا تھا شدید طریقے سے انڈیا میں اور کافی عجیب سا ماحول تھا. یہ کہتے ہیں کہ جی ایسا ماحول تھا کہ ہر طرف موت ہی موت دکھ رہی تھی، اور اس میں یہ بیسکلی جو کام کرتے ہیں یہ فارماسیوٹیکل میں ان کا سے تعلق تھا. اور اسی درمیان مطلب رات کا کوئی 10:30 بجے یا 10 بجے کا ٹائم تھا کہ ان کے دوست عامر صاحب جو ان کے بہت قریبی دوست ہیں، ان کی کال آئی کہ ان کی والدہ کا جو بلڈ آکسیجن لیول ہے وہ گرنا شروع ہو گیا ہے اور سانس لینے میں ان کو دقت ہو رہی ہے. یہ سننے کے بعد اوبویسلی سب سے پہلے انہوں نے اپنے جاننے والوں کو فون کیا اور آکسیجن سلنڈر کا انتظام کیا. اس کے بعد ایک ڈاکٹر سے بات کی، ایک ہاسپٹل میں بیڈ ارینج کیا گیا کہ ان کو لے کے سیدھا مطلب وہاں لے کے جایا جائے. وہ اوبویسلی کووڈ پیشنٹ، اور یہ اپنی گاڑی لے کے پھر نکلے تو بیگم کو اپنی ساتھ لیا اور عامر کے گھر چلے گئے. یہ ان کے گھر کے دروازے میں پہنچے اور جیسے ہی انٹر ہونے لگے تو ان کی مطلب ایک ان کو تو عجیب سی وائب آئی، لیکن ان کی بیگم کو بھی عجیب سی وائب، جس کو ایک وہ کہنی نحوست سی فیل ہوئی، جس کی وجہ سے اس نے اندر جانے سے منع کر دیا. بہرحال یہ اندر گئے اور ان کی والدہ کو عامر صاحب کی اور عامر صاحب کے ساتھ وہ لے کے آنے لگے، جس پہ یہ سارے پھر ایک دم نیچے اترے اور گاڑی میں لے کے ان کو گئے اور گاڑی چلانی شروع کی ہاسپٹل کی طرف. تو ایک دم سے مطلب 5 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے باہر گاڑی میں نکلے ہوئے، ان کی والدہ جو ہے ایک دم سے ہوش میں آ کے بالکل حشاش بشاش ہو کے اٹھ کے بیٹھ گئیں اور بولیں کہ تم لوگ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. تو اس پہ ان کی وائف یعنی کہ ہمارے لکھنے والے کی، انہوں نے جھٹ سے جواب دیا کہ ہم آپ کو اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں اور آج کھانا آپ کا ہمارے ساتھ ہے. جس پہ باقی کچھ بولنے لگے تو ان کو اشارت تن نے چپ کرا دیا کہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ڈرائیو کر کے وہ اپنے گھر لے گئیں ان کو. 12 بجے کے قریب یہ گھر پہنچے اور جیسے ہی عامر صاحب اور ان کی اماں جو ہیں وہ گھر پہنچی تو ان کی والدہ کو تو واش روم جانا تھا. عامر صاحب کو انہوں نے ان کے دوست نے مطلب ان کے بٹھایا ڈرائنگ روم میں اور اپنی وائف کو لے کے ایک طرف ڈفرینٹ کمرے میں گئے پوچھنے کے لیے کہ آخر یہ ہم ہاسپٹل لے کے جاتے تم نے یہ ماجرا کیا، مطلب کیوں پورا شفٹ کر دیا اور یہ ہوا کیا. جس پہ ان کی وائف نے بولا کہ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو مجھے ویسے ہی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا وہاں پہ، اور جیسے ہی آپ لوگ انٹر ہونے لگے تو میں نے دیکھا کہ اس گھر میں سے ایک عورت نکل کے آئی جو آپ لوگوں کے آر پار ہوتے ہوئے نکل گئی. میں نے اس لیے اس وقت کچھ نہیں کہا اور آپ لوگوں سے بولا کہ بس ان کو گاڑی میں لے کے آئیں، کیونکہ اس وقت تک تو آپ یہی بولتے میڈیکل کیس ہے، لیکن باہر جب وہ وہاں سے نکلی گھر سے دور وہ تو بہتر ہونے لگی. اب یہ سنا تو انہوں نے اور ان کی والدہ کی طبیعت بھی بہتر، تو کیونکہ یہ جس ہائی پریشر پہ کام کر رہے تھے، ویکسینز پہ کام ہو رہا تھا وغیرہ وغیرہ، تو یہ اپنے واپس آفس اور اس چیز کے فوکس پہ چلے گئے. یہ ساری انہوں نے باتیں چھوڑیں اور مطلب سو گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب صبح ہوئی، 9 بجے اٹھے دیر سے، بہرحال ان کو جانا تھا اور آفس پہنچے تو 10 سے 6 کی شفٹ. انہوں نے دیکھا جاتے ہوئے کہ ان کی وائف کچن میں ہے، ان کی دوست کی والدہ بیلکنی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے دوست جو ہیں وہ بے خبر سو رہے ہیں کمرے میں. تو یہ چلے گئے. اب یہ جب آفس پہنچے، آفس میں ان کا رول ہے کہ بھائی کیونکہ اس طرح کے ہائی پروفائل چیزیں سے ویکسینز وغیرہ پہ کام ہو رہا تھا تو موبائل وغیرہ سب
باہر آپ نے لاکرز میں رکھنا ہے، کوئی ایمرجنسی ہے تو ریسیپشن پہ کال آئی آپ کریں، مطلب ان کے گھر والے واٹ ایور، اور پھر آپ وہاں سے وہ آپ کو کال کریں گے، فون اندر آپ لے کے نہیں جا سکتے۔ تو 10 سے 6 کے درمیان 2 بجے ان کی لنچ بریک تھی، اور 2 بجے یہ نکلے باہر چیک کرنے کے لیے اپنے فون پہ کہ کوئی کال یا میسیج یا کیا حالات ہیں گھر پہ، تو انہوں نے دیکھا کہ فون پہ 1:30 بجے کے بعد سے 32 مس کالیں آئی ہوئی ہیں، جس پہ انہوں نے کال بیک اپنی وائف کو کیا، تو اس نے گھبرا کے ان کو فوراً بولا کہ آپ بس گھر آئیں واپس۔ انہوں نے اپنے آفس میں چھٹی کا بولا کہ بھائی کوئی ایمرجنسی ہو گئی، اور یہ سیدھا نکل گئے۔ اب یہ کہتے ہیں جی یہ پہنچے تو بیگم جو ہے ان کی گارڈ روم میں بیٹھی ہوئی ہے، اور عجیب خوف زدہ ہوئی ہوئی اور رو رہی ہے، جس پہ انہوں نے پوچھا تو گارڈ نے بولا ہم 1:30 بجے سے یہاں بیٹھی نہیں ہیں، اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا، اور اس سے زیادہ ہمیں مطلب میڈم کو کیا ہوا انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ انہوں نے اس سے بات کرنے کی اپنی وائف سے کوشش کی، اس سے بھی ہو گئے، لیکن وہ کچھ بتا ہی نہیں رہی ہے، اور واپس جانے کو بھی فلیٹ تیار نہیں ہے ان کے گھر پہ۔ تھوڑا بات ان کو پریشرائز کرنے کے بعد ان کی بیگم وہاں سے ہلیں، اور یہ لوگ پھر واپس اپنے فلیٹ کی طرف جانے لگے۔ تو پارکنگ سے بقول ان کے کہ 9th فلور پہ ان کا اپارٹمنٹ تھا، تو مشکل سے 2 منٹ لگتے ہیں لفٹ سے، لیکن اپیرنٹلی اس دن بڑی لمبی دیر لگی، اور 8 منٹ کے بعد ہی وہاں پہنچے، اور پہنچ کے انہوں نے جیسے ہی اپنا دروازہ گھر کا کھولا تو عامر صاحب کی جو والدہ تھی وہ دروازے پہ کھڑی تھی، اور ان کی وائف کو دیکھ کے انہوں نے ایک عجیب سے لہجے میں بولا لمرا۔ ان کی وائف کا نام آسیہ تھا، اور لمرا جو تھا ان کو بچپن میں ان کے مرحوم نانا پکارا کرتے تھے، جس کے علاوہ کبھی کسی نے اس نام سے ان کو نہیں پکارا۔ یہ بھی شوق ہو گئے کہ یہ ایسا نام جو کوئی جانتا نہیں ہے وہ یہ کیسے لینی، جو دوست کی والدہ، جس پہ انہوں نے فوراً گیٹ واپس بند کیا، اور اپنی وائف کی حالت اور یہ سب دیکھنے کے بعد کہ یہ کچھ عجیب سا معاملہ چل رہا ہے، اور یہ ہال میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی وائف ایک پنجگانہ وقت نمازی، اور وہ تھوڑا سا مطلب دعائیں وغیرہ سب کر رہی تھی، اتنی دیر میں ان کے جو پڑوسی ہیں انہوں نے مطلب دروازہ کھولا، وہ صدیقی صاحب، انہوں نے پوچھا سب خیریت ہے، تو وہ اپنے گھر میں ان سب کو لے آئے، جس پہ انہوں نے بتایا ان کی وائف نے کھل کے کہ لنچ کے لیے یہ دوپہر کے کھانے کے لیے بیف کا کچھ بنانے کی کوشش کر رہی تھیں، جس پہ ان کی والدہ مطلب ان کے دوست کی باہر نکل کے آئیں، اور انہوں نے ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اس میں سے، اور جو نماز والا روم ہے ان کا اس کے باہر بیٹھ کے انہوں نے وہ کچا گوشت چبانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کے یہ بہت خوفزدہ ہوئیں، اور انہوں نے عامر صاحب کو آواز دی، جو ان کے بیٹے سو رہے تھے، وہ سوتے میں سے اٹھ کے آئے، اور انہوں نے جا کے اپنی والدہ کو جا کے دیکھا اور بولا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، جس پہ ان کی والدہ نے بہت ایک بھاری آواز میں اپنے بیٹے کو کچھ بولا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یہ عورت زندہ نہیں بچے گی، اور کچھ اس طریقے سے بولا کہ عامر وہیں کے وہیں زمین پہ گر گئے بے ہوش۔ وہ عورت جو ہے اب ان کے بقول ان کے کچن میں ان کے پاس دیکھتی رہی، اور وہ ان کے بچپن کے نام سے ان کو پکارتی اور بولتی کہ اور گوشت دو۔ تو یہ 2-3 کلو گوشت جو گھر میں پڑا تھا انہوں نے اس عورت کو دیا، اور وہ 5 منٹ میں وہ سارا کھانے کے بعد کچا گوشت اگین وہ ان کو بولی کہ اور دو، جس پہ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس عورت نے ان کے بال کھینچے اور بولے کہیں سے لا کے دو، یعنی بازار سے لا کے دو یا کچھ لا کے دو۔ تو یہ بھاگ کے وہاں سے نکلی فلیٹ سے اور سیدھا نیچے گارڈ روم میں آ گئی۔ صدیقی صاحب جو ان کے پڑوسی جو یہ سن رہے تھے، انہوں نے اسی وقت ایک مولانا کو کال ملا لی، اور وہ 1-1.5 گھنٹے میں مولوی صاحب ان کے گھر پہنچ گئے۔ یہ پوری سٹوری ان کو سمجھانے کے بعد پھر یہ لوگ انہوں نے سب سے پوچھا، اور پھر سب چلتے بنے ان کے اپارٹمنٹ کی طرف۔ انہوں نے جو لاک گیٹ تھا اپارٹمنٹ کا کھولا، اور کھولتے کے ساتھ ہی مولوی صاحب انٹر ہوئے، تو دعائیں وغیرہ انہیں نے پھونکی، اور سب کچھ کرتے ہوئے اندر جب انٹر ہوئے تو انہوں نے نوٹس کیا کہ فلیٹ میں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وہ دعائیں پڑھ رہے تھے اور سب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کرتے کرتے مولوی صاحب نے خود ہی اشارہ کیا
کہ اسٹور روم کی طرف ان کا جو تھا، جو مطلب اسٹور اوبیسلی اتنا کوئی جاتا تھوڑی، بند ہو، تو اشارہ کیا کہ ادھر جائیں آپ. ادھر جا کے انہوں نے دروازہ کھولا، لائٹ وائٹ آن کی تو لائٹ نہیں آن کی. انہوں نے پھر مولوی صاحب نے ان کو بولا کہ اللہ کا نام لو اور پھر یہ لائٹ وغیرہ اس کمرے کی آن کرو. تو بسم اللہ وغیرہ پڑھ کے جب لائٹس آن کی تو پھر وہ لائٹ آن ہو گئی. سب اندر کی طرف گئے تو کوئی نظر تو نہیں آ رہا تھا، تو مولوی صاحب نے اشارہ کیا اوپر کی طرف. تو اوپر کی طرف کسی چھجے وغیرہ کے اوپر وہ بڑی بھی بیٹھی نہیں تھی، اور ہاتھ سے مطلب ان کے جو بے ہوش لڑکے تھے انہوں نے ایک ہاتھ سے ان پکڑا ہوا تھا، مطلب وہ وہاں پہ تھے موجود اور وہ ان کو ہاتھ پکڑے بیٹھی ہوئی تھی. یہ اوبیسلی سب کچھ دیکھنے کے بعد سورہ وغیرہ مولوی صاحب نے پڑھنا شروع کی زور زور سے، اور وہ مطلب وہ چیخ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. کرتے کرتے وہ پھونکتے رہے، وہ اترتی رہی. ایونچولی وہ عورت خود بے ہوش ہو کے گری، اور پھر اس کو وہاں سے اتارا گیا چھجے پہ سے، اور بیٹے صاحب جو ان کے بے ہوش پڑے تھے ان کو بھی نیچے لے کے آئے گئے. دم کیا ہوا پانی مطلب بنایا گیا اور پھونکا گیا پانی کے اوپر، اس کو چھڑکا گیا ان دونوں کے اوپر. تو وہ اٹھ کے بیٹھے، اور اس کے بعد وہی سچویشن تھی کہ ان کو یاد نہیں کہ وہ اسٹور میں وہاں کہاں سے اوپر پہنچے اور سب کچھ کیا. تو مولانا نے ان کو بولا کہ آپ دونوں جو ہیں اس وقت نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، سو آن. بعد میں معلوم ہوا مولانا صاحب سے ہی کہ ایک شام کو عامر صاحب اور ان کی والدہ کسی باغ میں ٹہل رہے تھے کہ کسی بلڈنگ میں سے ایک نیبو آ کے گرا جو ان کی والدہ کے پیر سے ٹکرایا. اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ ویئرڈ اسٹوری. اور اپیرنٹلی وہ کہتے ہیں نا وہ نیبو شیبو جو ہوتا ہے وہ اس کے بعد یہ سب میجک ہوتی ہے اور کچھ سلسلے ہوتے ہیں. تو کسی نے کچھ کر کے پھینکا، ان کو لگا اور ان کے اوپر کچھ طاری ہوا. لیکن دا گڈ تھنگ از کہ اپیرنٹلی وہ اتر گیا ان کے اوپر سے، کوئی نقصان نہیں ہوا. کووڈ واز اے بیڈ ٹائم، ہر کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہی ہوا. تو دس واز ایپیسوڈ 123. آئی ہوپ کہ ای میلز آتی رہیں گی، اور کچھ لوگ جو ناراض ہیں کہ ای میل ہماری نہیں آ رہی، وہ ایونچولی وہ اس کا نمبر بھی آ جائے. تھوڑے سے بیچ میں ٹریولنگ کی ویسے ایشوز آ گئے تھے. تو تھینک یو ویری مچ. آئی ول سی یو نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.